बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ फ़िज़ा रियाज। बजट पेश किया जा चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अवाम को कितना रिलीफ मिला है इस बजट में। हमारा ये साल 2021-22 कैसा रहेगा, क्या महंगाई में कमी आएगी या नहीं आएगी, और जो हुकूमत की तरजीहात हैं, जो टारगेट सेट किए गए हैं, क्या वो हुकूमत अचीव कर सकेगी या नहीं। क्योंकि अचीव करने के लिए हमसे ही टैक्सेस लेने पड़ेंगे, हमारी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी तो हुकूमत अपने वो टारगेट जो सेट किए हैं उनको अचीव कर सकेगी। मैं जब आम लोग बाजार जाते हैं बजट तो साथ लेकर नहीं जाते, लेकिन महंगाई का शोर तब भी है इस बजट में रिलीफ देने के बावजूद भी। अब हुकूमत की क्या तरजीहात हैं, क्या मुहारिकात है, किस शोबे के लिए कितना बजट जो है वो मुख्तस किया गया है, ये हम जान लेते हैं हबीब साहब से। हबीब साहब, हुकूमत ने जो अपनी तरजीहात के मुताबिक मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, सेहत का, ट्रेन का, रेलवे का, मतलब मुख्तलिफ सेक्टर्स में अलग अलग बजट जो हैं वो मुख्तस किए हैं, क्या मुहारिकात हैं इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं आपको अर्ज करूं कि वो जो अहदाफ हैं बजट के, वो जाहिर है जब बजट पेश किया जाता है तो वो बजट हुकूमत का थ्रस्ट होता है कि हुकूमत ने जाना किस तरफ है, डायरेक्शन तय करता है। तो इस हुकूमत की डायरेक्शन तो ग्रोथ है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि हमारे और उसका कुछ हिस्सा हमने 5800 अरब यानी 5800 अरब रुपए टैक्स देने हैं हम सब ने मिलके मुख्तलिफ शक्लों में। तो 5800 अरब रुपए टैक्स में से मैं उसका कुछ हिस्सा आपको बताना चाहता हूं कि कहां लगेगा। अब उन 5800 अरब रुपए में से, और फिर जाहिर है जो हम कर्जा लेंगे वो कर्जा भी तो हमारे ऊपर ही होगा ना, तो कर्जा भी तकरीबन हम 3000 अरब ले रहे होंगे। तो गोया ये जो हम कर्ज और टैक्स जो है इसमें ये कहां लगाएंगे, उसके लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो हम इसमें से 261 अरब रुपए ऐसे निकालेंगे और उन चोरों के नाम कर देंगे जो बिजली चोरी करते हैं। वो बिजली जो वापडा और पैपको और लेस्को और आइस्को और हैस्को, ये जितने लोग बिजली चोरी करते हैं, क्योंकि आप और मैं तो बिल दे रहे हैं, हम मजबूर हैं, तो लिहाजा हम अपने टैक्स के पैसों से उन चोरों को हम सब्सिडाइज करेंगे। और फिर हुकूमत इस हवाले से हमारी कोई मदद पिछले 3 साल से नहीं कर सकी, उससे पिछले भी नहीं कर पाई और आइंदा 2 साल भी मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे। उसके बाद हम इसी अपने खून पसीने की कमाई में से 42 अरब रुपया उठाएंगे और हम रेलवे के कुएं में फेंक देंगे। 42 अरब? जी, 42 अरब रुपया उठा के हम रेलवे के कुएं में फेंकेंगे ताकि उन लोगों की तनख्वाहें भी चलती रहें, उनकी पेंशन्स भी चलती रहें, और 30 अरब रुपया मजीद भी देंगे हम उन्हें। खैर, तो ये वो मोटे मोटे नुकसानात हैं जो मैं आपको अर्ज करना चाह रहा था कि हम सबसे पहले टैक्स में से ये पहले तो चट्टियां भरेंगे, उसके बाद फिर अगली बातें होंगी। उसके बाद अब आप आ जाएं कि हम टैक्स के अपने पैसे कहां कहां दीगर खर्च करेंगे। एक बहुत ही अच्छा और वजीर आजम के दिल के बड़ा करीब प्रोजेक्ट है, वो है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए हमने 30 अरब रुपए रखे हैं। और 30 अरब रुपए अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले में ये तकरीबन 2 गुना पैसे हैं, विच इज़ वेरी गुड। इन पैसों के बारे में ये तवक्को है, मेरी खुशगुमानी है कि ये पैसे ठीक जगह लगेंगे और ठीक तरीके से लगेंगे और बर वक्त लगेंगे। एहसास प्रोग्राम के लिए 250 अरब रुपए हमने रखे हैं। ये भी आपके मेरे टैक्स होंगे जो दरअसल हमने लोगों को, जो गरीब लोग हैं, हम में से कमज़ोर लोग हैं, उन तक ये पैसे पहुंचेंगे। हायर एजुकेशन कमीशन के बजट के भी 2 हिस्से, 109 अरब रुपया वैसे मजमूई तौर पर रखा गया है। 40 अरब रुपए के करीब इसका डेवलपमेंट बजट है और 66 अरब रुपए हम इसमें खर्च करेंगे। लेकिन आप ये भी ज़हन में रखें कि हमने तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं, तो उन तनख्वाहों के असरात भी आएंगे, तो गोया डेवलपमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे भी पैसे कम हो जाएंगे। नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग का जब मैंने बजट देखा तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। उसकी वजह यह है कि वजीर आजम कहते थे कि हमने लोगों को ट्रेन करना है। ऐसे ही था ना, तो उसके लिए सिर्फ 5 अरब रुपए हमने रखे हैं, जिसका अब हमारा यूथ बल्ज भी है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो नौजवानों की है, उनको हमने ट्रेन करना है। अलबत्ता सफारत खानों के अल्ले तल्ले इसी तरह चलते रहेंगे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो हम मुजाहरा देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, वो ये है कि 21.16 अरब रुपए हम अपने सफारत खानों पे खर्च करेंगे। और सफारत खाने जो हैं वहाँ पे हम देखेंगे कि जहाँ पे जब किसी पाकिस्तानी को उनसे काम पड़ जाएगा तो वो जलील होगा, वो रुसवा होगा। और सफारत खाने के अंदर भी अगर वो बड़ा आदमी नहीं है, ताकतवर आदमी नहीं है, तो उसके जाने पर पाबंदी होगी। और हो सकता है जैसे सऊदी अरब में पकड़े गए थे कि कुछ लोग इनमें भी बैठ के रिश्वत का खांचा भी फिट किया हो। नैब के लिए हमने 5.13 अरब रुपए रखे हैं और 5.13 अरब रुपए से नैब पता नहीं क्या कमाल करेगा। अब तक तो जो कमालात हैं वो हम जानते ही हैं, खैर इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा।
قومی اسمبلی اور سینٹ جہاں پہ ہم نے قانون سازی کرنی ہے, جہاں پہ بڑے کمالات ہوتے جہاں پہ بڑے کمالات ہوتے ہیں, جہاں پہ کبھی کوئی جوتا مارنے کی دھمکی دیتا ہے اور کبھی کوئی کہتا ہے میں اٹھا کے باہر پھینک دوں گا, بیٹھتے ہیں وہاں جی پہ, ان کے لیے ہم نے 9.32 ارب روپے رکھے. اور ووکیشنل ٹریننگ کے لیے 5 تھے. ووکیشنل ٹریننگ کے لیے 5. ووکیشنل ٹریننگ میرا خیال ہے کہ وہ 5 ارب بھی نکال کے ووکیشنل ٹریننگ انہی کی کروا دیں, انہیں کم از کم بیسک قسم کی اخلاقیات سکھا دیں. ان کی ٹریننگ کے لیے تو میرا خیال ہے 5 ارب سے زیادہ روپے چاہیے. تو جیسے اچھا وزیر اعظم ہاؤس کے لیے ہم نے 92 کروڑ روپے رکھے, اور 92 کروڑ روپے یہ بھی 2 حصوں میں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اتنے پیسے رکھنے چاہیے. ریلوے کے لیے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 42 ارب روپے اس بلیک ہول میں ہمیں ڈالنا پڑے گا, اور 30 ارب روپے میں سے یہ اگر کچھ کام کر پائے تو. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر صاحب کتنا بتایا کرتے تھے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے ہم پاکستانی کمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے 10 ارب تو سیدھے تنخواہوں میں, اگر ہم اس کو 18 ارب ہے ویسے بجٹ, لیکن اگر ہم اس کو بریک اپ کریں تو وہ 8 ارب روپے بنتا ہے ڈیولپمنٹ کا. لیکن اس میں بھی ڈیولپمنٹ میں سے بھی 3 سے 4 ارب روپے کے قریب سیدھا سٹرکچر بنائیں گے, سول سٹرکچر, ٹھیک ہے. تو اس کا جسے کہتے ہیں نا سٹرکچرز وداؤٹ سولز, تو ہم وہ والے بنائیں گے, ڈھانچے بنا کے ہم ان پہ لڈیاں ڈالا کریں گے, کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. آئی بی کے لیے ہم نے 8.03 ارب روپے رکھے ہیں. 8 ارب روپے سے ہم انٹیلیجنس بیورو سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں. ویسے کچھ مجھے پتا بھی ہیں کہ کیا کیا کام اب تک لیے گئے ہیں, اب تک کیسی تفتیشیں ہوئی ہیں, اور بعض اوقات تفتیشیں لکھی لکھائی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر کسی کی مہر لگ جاتی ہے. تو خیر بہرحال اس کے لیے بھی ہم نے 8 ارب روپے رکھے. بلین ٹری پروجیکٹ کے لیے ہم نے 15 ارب روپے رکھے ہیں, اور اس میں سے انٹرسٹنگ اور اچھی بات یہ ہے کہ 14 ارب روپے سیدھے درختوں کے لیے رکھے گئے ہیں, یعنی وہ لوگ جو درخت لگائیں گے اللہ کرے کہ یہ لگ بھی جائیں. تو بجلی چوری اور سبسڈی کے لیے تو بیسیکلی سبسڈی تو اب بہانہ ہی ہے, بجلی چوری کے لیے ہم نے 261 ارب روپے رکھے ہیں, چونکہ ہم نے کام تو کرنا نہیں ہے, ٹھیک ہونا نہیں ہے, تو لہٰذا اس کا جرمانہ آپ کو اور مجھے بھرنا پڑے گا. پینشنز 480 ارب روپے, یہ صرف وفاقی پینشنز ہے, اور وفاقی پینشنز کا آپ اندازہ لگا لیں کہ 480 ارب روپے رفلی ہمارا 10% ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کا بنتا ہے. تو یہ ہم نے دینا ہے. پینشنز کے بارے میں آپ اسی پروگرام میں کتنی دفعہ کہا گیا, لوگوں نے اتنے مضامین لکھے, لیکن آج تک ہم اپنے پینشن کا مسئلہ حل نہیں کر سکے, کیونکہ ہم تو صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں پاکستان کے لوگ جو ٹیکس دینے والے ہیں, کہ دراصل وہ اپنے ٹیکسوں سے ہم پینشن کا سسٹم بجٹ میں کیوں رکھا ہوا ہے, ہم نے بجٹ سے الگ کیوں نہیں رکھا. ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حبیب اکرم تم کہتے ہو پینشن نہیں ہونی چاہیے, میں کہتا ہوں پینشن ہونی چاہیے, یہ لازمی ہے, یہ ضروری ہے, ہونی چاہیے, لیکن اس طرح سرکار کے خرچے پر ٹیکس پیئرز کی منی پہ نہیں ہونی چاہیے. اس کا ارینجمنٹ دنیا نے کر لیا ہوا ہے, امریکہ نے کر لیا, انڈیا نے کر لیا ہے. اب پاکستان, چونکہ پاکستان کے بارے میں اب میں کیا عرض کروں کہ پاکستان کی حکومت بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ بندہ چڑھ جاتا ہے. تنخواہ اور پینشن میں اضافے کا جو ہم نے 10% اضافہ, جس پہ بہت سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے, 160 بلین روپیز ہم اس پہ خرچ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. یہ ہیں ہماری بجٹ کی چنیدہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ جو ہے, اور وہ قرضہ جو آپ کے اور میرے اوپر چڑھے گا, وہ کہاں اس کا کچھ حصہ کہاں خرچ ہوگا. تو مطلب کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ بجٹ بہت اچھا ہے, ہمیں ماننا چاہیے, اور اس کے بعد ہم جو ٹیکس انہیں دیں گے اس کے بعد اس طرح سے خرچ ہوگا, تو پھر عوام کا کیا قصور؟ دیکھیے فضا, بات یہ ہے کہ ہمارا 900 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی ہے. اگر آپ پچھلا پی ایس ڈی پی اٹھا کے دیکھیں نا تو وہ بھی پورا خرچ نہیں ہوا, اور اگر ٹیکس میں 19-20 ہوگی کلیکشن تو سب سے پہلا کلہاڑا پی ایس ڈی پی پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ایس ڈی پی پہ آپ عمل کر گزریں. میں کہتا ہوں مجھے اس سے اختلاف ہے. یہ جو خاص طور پر جو یہ خرچے ہیں نا, یہ 260 ارب روپیہ بجلی چوروں کو دے دو, 42 ارب روپیہ ریلوے کے چوروں کو دے دو, تو نالائکوں کو دے دو, یہ ختم کر دے تو پی ایس ڈی پی آپ خرچ کریں تو اس کی امید ہے کہ وہ کافی ٹھیک ہو جائے گا. ہاں ایک بات اور ہے اس بجٹ میں کہ اس کے ساتھ کچھ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب نے کچھ پرفارمنس کا بھی سسٹم بنایا ہے. اب اللہ کرے کہ ابھی تک وہ اسمبلی میں نہیں پیش ہوتا, لیکن بہرحال اس طرح ہے کہ اس پہ کوئی بحث نہیں ہوتی, لیکن بہرحال انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیا کہ ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ اتنے پیسے خرچ کر کے ہم کیا آبجیکٹیو حاصل کریں گے. تو یہ بھی ایک میرا خیال ہے بڑی اچھی چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلے سال اس پرفارمنس کو بھی سامنے رکھ کے میں نے وہ پرنٹ آؤٹ نکالنے ہیں, کہیں میری بات سن کے علیحدہ ڈیلیٹ ہی نہ کر دیں, تو پرنٹ آؤٹ نکال کے میں نے رکھ لی ہیں. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ بتائیں گے کہ پرفارمنس جو ہے
نا وہ اس حکومت کی بجٹ کے اعتبار سے حبیب کیا صاحب نے تو ساری کی ساری پرفارمنس اللہ کے حوالے، اللہ کے سپورٹ کر دی ہے. ساتھ آپ اس سارے جو ہم نے ٹیکس دینا ہے، ٹیکس کلیکشن ہونے کے بعد کہاں کہاں جائے گا، آپ اس پر دیکھیے دو تین باتیں ہیں. حبیب صاحب نے بڑی اچھی طرح بتایا کہ کن چیزوں کے اندر بیسیکلی پیسہ ضائع ہو رہا ہے. میں اپنے اندازے سے بھی ان میں سے کچھ چیزوں کی نشاندہی کروں گا، لیکن یہ جو حبیب صاحب نے اس کے اوپر سپن دی میں اس سے اگری نہیں کرتا. یہ جو 260 ارب کی بات ہو رہی ہے کہ بجلی چوروں کو ہم دے دیں گے، یہ بات درست ہے کہ بجلی چوروں کو ٹیکس پیئر سبسیڈائز کر رہا ہوگا، لیکن یہ ہم کسی بندے کو پیسہ نہیں دے رہے. اس کے اندر کیا دو آپشنز تھے حکومت کے پاس؟ حبیب صاحب اس سے اگری کریں گے. ہم نے سب نے دیکھا اور اس کے اندر کچھ لوگوں نے کوشش کی، حکومت کی کوشش کم ہو سکتی ہے، حکومت نے شاید پوری کوشش نہیں کی بجلی چوری کو روکنے کی. اب سے ماضی کی تمام حکومتوں نے اپنی اپنی طرف سے کوشش کرنے کی کوشش کی، اور حبیب صاحب کوئی بندہ بھی بجلی چوری نہیں روک سکا. بلکہ پاکستان کے اندر پچھلے چند سالوں کے اندر بجلی چوری کی پھر بھی رپورٹس کم ہیں جب سے KESC کو ریسٹرکچر کیا ہے. اس سے پہلے تو بہت زیادہ بجلی چوری کی رپورٹس تھیں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر. اچھا، لوگوں نے کنڈا لگایا ہوا ہے، وہ بل نہیں دے رہے، لیکن اسٹیٹ کے ریسورسز کے اندر سے وہ بجلی جو جنریٹ ہوئی تھی، جتنے میگا واٹ جنریٹ ہوئی تھی، وہ استعمال ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ وہ کنڈے کے تھرو استعمال ہو رہی ہے تو اس کا کوئی بل نہیں دے رہا. اب حکومت کے پاس دو آپشنز ہیں. ایک تو میں نے کہا کہ بالکل بجلی چوروں کو پکڑنا چاہیے اور یہ کنڈوں والی پریکٹس اور جو لائن لاسز ہیں ان کو کم کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کے ریسورسز جو مانیٹرنگ ریسورسز ہیں وہ کسی بھی حکومت کے ابھی تک یہ کام پورا نہیں کر سکے، تو حکومت کیا کر سکتی ہے؟ یا سبسیڈائز کر دے، جو کہ اس حکومت نے کیا. سبسیڈائز کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی میری بجلی کی قیمت اس حد تک نہیں بڑھے گی. جو چوری کے پیسے ہیں، جو بجلی چوری ہونے والے پیسے ہیں، وہ ہم اپنے بلوں کے تھرو اس میں بل کو بڑھا کے ادا نہیں کر رہے ہوں گے. اگر حکومت یہ سبسیڈائز نہ کرتی تو کیا دوسری آپشن کیا تھی؟ کہ ہم سب لوگ جو رواں سال ہے اس کے بلوں کے اندر اتنے پیسے زیادہ دیتے تاکہ ان لوگوں کی چوری پلگ ہو سکتی. حکومت نے یہ والی سبسڈی دے کے، ہاں ٹھیک بات ہے، ایک نظریے سے چوروں کو پیسے دے دی، لیکن اس کا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ 260 ارب روپے وہ تھے جو کہ آپ نے میں نے اپنے بجلی کے بلوں کے اندر دینے تھے، لیکن حکومت نے سبسیڈائز کر دیے تو ہمارے بجلی کے بل آگے نہیں جائیں گے. صورت میں دے دیں گے. ہم تو ٹیکسوں کی صورت میں ایفیکٹولی دے ہی رہے ہیں ہم. دوسری بات، حبیب صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ کچھ چیزیں، مطلب بجٹ تو بہت اچھا ہے لیکن کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں پیسے بچانے چاہیے. میں یہ جو نیشنل اسمبلی والی بات ہے، یہ اس سے تو بہت زیادہ ایگری کرتا ہوں. پتہ نہیں کہ ہمیں نیشنل اسمبلی کے اندر ہم اربوں روپیہ کیوں لگا دیتے ہیں. وہ جو 4-5 گالم گلوچ ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ حبیب صاحب اور میں اپنا پروگرام آفر کرتے ہیں، ہم ہر پروگرام کے شروع میں ایک پارٹی کے بندے کو 5 منٹ، دوسری پارٹی کے بندے کو 5 منٹ، وہ گالم گلوچ یہاں کر لینا اور نیشنل اسمبلی کے پیسے اور بجلی بچا لیتے ہیں. ٹی وی پہ ہو بھی رہی ہے، ہاں ہو رہی ہے، تو ہم نیشنل اسمبلی کے پیسے بچا لیتے ہیں. یہ تو بڑا اچھا سیونگز ہوگی. دوسرا میرے خیال میں نیب کو بڑا اچھا کیا، کچھ پیسے دیے، لیکن جو پیسے بھی نواز شریف کو لگانے پہ ان کو واپس لانے کے اوپر لگانے تھے، میرا خیال ہے حبیب صاحب وہ بھی ایک لاس ہی ہے. آپ اس بات سے تو ایگری کریں گے کہ وہ 1 ارب روپیہ ہو، 50 لاکھ ہو، 20 روپے ہو، 5 ارب روپیہ ہو، وہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ تو واپس نہیں آئیں گے. تو نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے اوپر بھی جتنا پیسہ لگنا تھا وہ بھی مہربانی کر کے میرا خیال ہے بند کر دیں، اس سے بھی کوئی عوام کی تھوڑی سی بہتری ہو سکے. اسحاق ڈار صاحب کے کیس کے اندر اگر کوئی پیسہ لگ رہا ہے تو مہربانی کر کے وہ بھی بجٹ میں سے نکال دیں، کیونکہ وہ بھی ایفیکٹولی ایک زیرو لاس سم گیم ہے. اگر کوئی شخص آج تک کوٹیکنا اور سرے محل، اور اگر کسی حکومت میں کہیں پہ اس کا کوئی خواب ہے اور اس کے لیے 2 روپے مختص کیے گئے ہیں، مہربانی کر کے وہ بھی بند کر دیں. اور کیونکہ اگر ہم اسی بات کے اوپر چل رہے ہیں، آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ نیب بھی بند ہو جانی چاہیے. نہیں، نیب تو بڑے اچھے کام کری. نیب کی ریکوریز نیب کے بجٹ سے زیادہ ہیں. نیب کی جو پلی بارگین کی ریکوریز ہیں وہ نیب کے بجٹ سے بہت زیادہ ہیں. لیکن آپ نے، میں نے تو نہیں کروائی نا پلی بارگین. پلی بارگین آپ نے کروائی ہے یا میں نے کروائی ہے؟ پلی بارگین بھی تو نیب نے کروائی ہے. ڈرٹی منی کو وائٹ منی کر دیں آپ، اور اس کے بعد ایسے نہیں، قانون کے ساتھ ہم اتنی زیادتی نہیں کریں گے. پلی بارگین وہ پنجاب کے بجٹ بھی مجھے جانا ہے. نہیں، یہ ہم نیب کے ساتھ اتنی زیادتی نہیں کریں گے. پلی بارگین وہ پیسہ ہے جو کہ ڈرٹی منی تھا، وہ وائٹ منی کر کے واپس بندے کو نہیں دیا گیا، وہ نیشنل ایکسچیکر کے اندر جا رہا ہے. چلا گیا. ٹھیک ہے، ساتھ مجھے ایک جملہ اور، سوری نہیں، پنجاب میں جانے سے پہلے، کہ یہ جتنے ہم پروٹوکول کے اوپر پیسے لگاتے ہیں، کبھی اپوزیشن لیڈر صاحب آ رہے ہیں بلٹ پروف کی گاڑیوں کے اندر، کبھی منسٹر صاحب جا رہے ہیں بلٹ پروف گاڑیوں کے اندر، وہ لوگ جو کہ نہ اپوزیشن میں ہیں نہ گورنمنٹ میں ہیں، ان کے جو، سوری ایک سیکنڈ، ساتھ بریک کی طرف مجھے جانا ہے، ابھی نہیں جا سکتے، علی سے کہی گا، ایک سیکنڈ رکیے. جو کسی حکومتی عہدے کے اوپر فائز نہیں ہے، خواہ وہ رائے بنڈ کے اندر ہوں یا کہیں پہ اور ہوں، ان کے پیچھے جو پنجاب پولیس کے ڈالے لگتے ہیں، اگر ان کے بجٹ بھی تھوڑے سے کم کر دیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ حبیب صاحب کی بات زیادہ مناسب ہوتی. ناظرین، ایک بریک کی طرف ہم نے جانا ہے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन, आपको एक बार फिर से खुश आमदेद बोलेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पानी का मसला, पानी की तकसीम का मसला जो कि शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और आगे आइंदा आने वाले सालों में पानी की मजीद कमी होगी। तो अगर इस मसले को अभी हल ना किया गया उसके बाद आगे जाके क्या होगा। सिंध जो है, सिंध गवर्नमेंट इल्ज़ाम लगा रही है बार बार कि पानी की तकसीम में मसला है हमें, और पंजाब जो है वो हमारे सूबे का पानी चोरी कर रहा है, जिसके लिए अब ये कहा गया था कि इंस्पेक्टर जाएंगे, वो इंस्पेक्शन करेंगे। लेकिन जो सुहेल अनवर सयाद साहब हैं, जो सिंध के वज़ीर आपाशी हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं जी हम इसको भी रिजेक्ट करते हैं। और पंजाब के जो वज़ीर आपाशी हैं मोहसिन खान लगारी साहब, वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद भी हैं, ये भी यही कह रहे हैं कि हम इसको टेबल टॉक के ज़रिए हल कर सकते हैं। तो मोहसिन साहब, मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो यही है कि अगर आप भी टेबल टॉक पे रजामंद हैं और सिंध भी चाहती है कि इस मसले का हल निकल आए, तो आखिर वजह क्या है, अभी तक हल क्यों नहीं निकला, क्यों आप टेबल टॉक की तरफ नहीं आ रहे? देखें, ये मौक़े तो बार बार फराहम किए जा रहे हैं। नेशनल असम्बली की जो वाटर रिसोर्सेज की कमेटी है, उन्होंने कहा कि इसकी जॉइंट मॉनिटरिंग हो। ये 24 मई की बात है। फिर 27 मई को वज़ीर आज़म साहब के पास एक इजलास हुआ सिंध की शिकायत के ऊपर कि उनको पानी नहीं मिल रहा। उसमें ये तय हुआ कि इसकी जॉइंट मॉनिटरिंग होगी, जिसमें वापडा के भी लोग होंगे, सिंध के भी एक टीम होगी, पंजाब की भी एक टीम होगी। पंजाब ने और वापडा ने अपनी टीमों को नॉमिनेट कर दिया, सिंध वालों ने अपने लोग नहीं दिए। तो एक स्केड्यूल जो इशू हुआ था कि 8 जून से चेक करना शुरू करेंगे, सिंध के अपने मेंबर ना देने की वजह से वो नहीं हो सका। फिर उसके बाद दोबारा लिखते रहे वफाकी हुकूमत के जो इदारे हैं, इरसा और वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री के भाई अपने नॉमिनेट करें लोगों को, फिर नहीं नॉमिनेट किया गया। इरसा वालों ने फिर से एक उन्होंने स्केड्यूल इशू किया है, उसके ऊपर भी फिर अभी तक उन्होंने नहीं किया। फिर उन्होंने एक मीटिंग कॉल की है जिसमें सिंध ने आने से ही इनकार कर दिया है। तो जिस वक्त तक आमने सामने बैठ के हकायक को सामने रखा नहीं जाएगा तो इसका मसला तो हल नहीं होगा कि मैं टीवी पे आके कुछ कहूँ, वो टीवी पे आके कुछ कहें, इससे तो नहीं मसला हल होगा। ये इशू एक तो हिस्सा इसका टेक्निकल है और एक हिस्सा सियासी है। अगर हम सिंध में देखते हैं तो सिंध में वज़ीर आला मुराद अली शाह असम्बली में, यानी सूबाई असम्बली में भी आके इस पे तकरीर करते हैं, प्रेस पे भी इस पे बात करते हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पंजाब की तरफ से उस तरह की सरगर्मी वज़ीर आला की सतह पर नहीं दिखाई जा रही। तो क्या आपने अब तक वज़ीर आला को अप्राइज नहीं किया कि ये मामला कितना गंभीर है और वो भी सामने आए? जी हाँ, हमने वज़ीर आला साहब को तो ऑब्वियसली ही इज़ द कैप्टन ऑफ आवर टीम, उनको तो हम बिल्कुल पिक्चर में रखते हुए लेके आते हैं। उन्होंने ये जिम्मेवारी मुझे सौंपी है। सिंध का जहाँ तक मुराद अली शाह साहब का ताल्लुक है, वो सिंध के इरीगेशन मिनिस्टर, अगर मैं भूल नहीं रहा तो 2 टर्म्स वो वहाँ के सिंध के इरीगेशन मिनिस्टर रहे हैं। वो खुद एक इंजीनियर हैं और वो इन पानी के मामलात के अंदर बहुत दिलचस्पी लेते रहते हैं, तो इसलिए वो भी उसके ऊपर कॉमेंट करते हैं बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड हिज बैकग्राउंड इन इरीगेशन। ये बताइए कि आपने लास्ट टाइम हमारी शो पे कहा था कि सिंध के पास वाटर कैलिब्रेट करने की, उसको मेजर करने की कैपेसिटी इफेक्टिवली नहीं है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनके पास नहीं है या कोई ऐसी टेक्निकल नोहा उनके पास नहीं है जिससे वो प्रॉपर्ली वाटर कैलिब्रेट कर सकें। उसके चंद दिन बाद हमने सिंध गवर्नमेंट से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं और उनके नंबर्स बिल्कुल दुरुस्त हैं। यही चीज़ जब जाके बार बार चेक की गई है तो जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात दुरुस्त निकली है। अभी भी उन्होंने आके हमारे पंजनद के ऊपर सुबह 6 बजे आके वहाँ पे लोगों को नींद से उठा के उसको चेक कराया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। जब हमारी टीम गुड्डू गई तो वहाँ पे उनके इंजीनियर्स ने उनसे कोई ज़्यादा कोऑपरेट नहीं किया और एक गेज रीडर के हवाले कर दिया कि ये आपको दिखाएगा कि यहाँ क्या है। कोई कैलिब्रेशन नहीं थी, कोई डिस्चार्ज टेबल्स नहीं थे और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैं देख के बता सकता हूं कि कितना पानी चल रहा है। सिंपल टर्म्स आपको ये बताऊं समझाने के लिए कि अगर आप जितने भी अच्छे ड्राइवर हो, आप गाड़ी का जब स्पीडोमीटर आपको पे नजर नहीं होगी तो आपको नहीं पता लगेगा गाड़ी 40 किलोमीटर पे जा रही है कि 60 किलोमीटर तो जब मोहसिन साहब इतना बड़ा फर्क है दोनों तरफ से मौकिफ के कि आप कह रहे हैं कि यहाँ से पानी ठीक जा रहा है और उस तरफ चोरी हो रहा है या उस तरफ से गलत रिपोर्टिंग हो रही है, तो इसमें दरमियानी रास्ता कौन सा है? किसकी स्टैटिस्टिक्स माने जाएं? आपके स्टैटिस्टिक्स वो नहीं मानते, उनके स्टैटिस्टिक्स आप नहीं मानते। हबीब, इसीलिए तो कहा गया था कि एक ट्राईपार्टाइट होगी जिसके अंदर सिंध की भी टीम होगी, पंजाब की भी टीम होगी और वफाक की भी टीम होगी, ताकि न्यूट्रल सा उसकी एक फीलिंग आए कि हाँ सब लोग उसमें रिप्रेजेंटेड हैं। हमारे पास तो इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने तो जो लेटेस्ट बेहतरीन इक्विपमेंट है, हमने तो वो इक्विपमेंट भी लिया हुआ है जो कि जब जाता है वहाँ पे और वो नीचे जाके देखता है कितनी डेप्थ है उसकी, सोनार की वेव्स जाती हैं नीचे जाके बताती हैं और आपको एग्जैक्टली वो कैलिब्रेट
کر کے دیتا ہے کہ اس وقت کتنا پانی وہاں پہ جا رہا ہے. تو ہم اپنے اکوپمنٹ کے ساتھ, اپنی بوٹس کے ساتھ, اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہمارے بھی اور وابڈا کے بھی اسی طرح ہم وہاں پہ جا کے اس چیز کو چیک کرنا چاہتے ہیں نا. اسی طرح کی شکایات پہلے بھی تھیں, اور جب گئے تھے ارسا والے تو سندھ کی انہوں نے جو رپورٹنگ کی تھی, جو آفیشیل سندھ کے ممبر کا بھی اس پہ دستخط ہے کہ انڈر رپورٹنگ کی جا رہی ہے, پانی کم دکھا رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس آ رہا ہے, وہ نہروں میں کم پانی جاتا ہوا دکھا رہے ہیں, اور جب چیک کیا گیا تو 25-26% تک زیادہ پانی ان کی نہروں میں جا رہا تھا اسے, جو کہ وہ رپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا جب بھی چیک کیا گیا ہے تو ہماری ہر چیز پراپر نکلی ہے. ابھی بھی کہ پرسوں کی بات ہے, وابڈا کی ایک ٹیم گئی گڈو پہ, انہوں نے ان کو آنے سے بھی, ان کو جانے سے بھی انکار کر دیا اور ان کو بالکل کوئی ایکسیس نہیں دیا. ہمارے بھی وہ آئے اور آ کے انہوں نے توسا پہ چیک کیا. کل اور آج کا دن انہوں نے جو وہاں پہ توسا سے ہماری نہریں نکلتی ہیں اور ڈاؤن اسٹریم جو توسا پانی جاتا ہے اس کو چیک کیا ہے, اور الحمدللہ ایز وی رپورٹڈ اٹ اسی طرح کے معاملات ہیں. گڈو میں تو ان کو گھسنے بھی نہیں دیا صاحب یہ بتائیے کہ آپ اس کو ذرا تھوڑا سا مزید اسٹریم لائن کر لیتے ہیں. کیا آپ کا یا پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ سندھ میں پانی چوری ہو رہا ہے جس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پانی کم مل رہا ہے, یا آپ کے خیال میں ان کو پانی ٹھیک مل رہا ہے, وہ صرف انڈر رپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ رپورٹنگ کا ایشو ہے یا تھیفٹ کا ایشو ہے؟ وہ لوگ جو ہے سندھ کی جو حکومت کا جو اریگیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ رپورٹ کم کرتا ہے پانی, اور وہ اپنے لاسز کو ایگزیجریٹڈ بتاتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ان کا جو 600 میل کا نظام ہے اس کے اندر 39% ان کا پانی یا ایویپوریٹ کر گیا ہے یا ان کا زمین میں سیپیج ہو گیا ہے. ہمارا جو ہے 2600 میل کا جو نیٹ ورک ہے, ہمارا 8% پانی سیپیج یا ایویپوریشن میں جاتا ہے. تو اٹ ڈزنٹ کوائٹ میک سینس. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا فرق کیا پڑتا ہے. سو سمپل آپ کو ٹرمز میں سمجھانے کے لیے, ان لاسز کے اندر یہ جو لاسز وہ کلیم کر رہے ہیں 39%, سندھ کو جو ہے اپریل سے لے کے اور اب تک 10 جون تک 2.54 ملین ایکڑ زیادہ پانی دیا گیا کہ ان کے لاسز کے لیے کمپنسیٹ کیا جا سکے. اس کو اگر میں آپ کو پھر مزید سمجھانے کی کوشش کروں, اس وقت آج کے دن میں تربیلا میں 1.32 اور منگلا میں 1.28 ملین ایکڑ فیٹ ہے. ٹوٹل اس وقت ہمارا 2.6 ملین ایکڑ فیٹ کا سٹوریج ہے, اور سندھ والے جو ہیں وہ 2.55 ملین ایکڑ فیٹ لاسز کا رپورٹ کر کے وہ لے گئے ہیں. لاسز کا ہوتا اس طرح ہے کہ اگر سندھ کا 100 کیوسک بنتا ہے تو ان کو 139 دیا جاتا ہے کہ 39 تو ان کے لوز ہو جانے ہیں, ان کے لیے قابل استعمال تو 100 رہے گا. تو وہ جو اوپر والا 39% وہ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے لاسز ہیں, اس طرح ان کو پانی زیادہ مطلب ان کی ڈیمانڈ سے زیادہ یہ ہے تقسیم. اچھا لغاری صاحب, تو پھر سٹوریج کے لیے پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر کیا نظام ہے؟ اور ذرا واضح کیجئے گا فار پیپل ہو آر لسننگ ٹو یو, جو کہ نووسز ہیں اس پرسپیکٹو میں, کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ سندھ کے جو لاسز ہیں وہ ہماری تقریباً یہ جو 2 سٹوریج کیپیسٹیز آپ نے بتائی ہیں, سٹوریج کیپیسٹیز جتنے سندھ لاسز رپورٹ کر رہی ہے؟ آج کی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں, آج کی تاریخ کے میں جتنے آج تک جو سندھ نے لاسز کلیم کیے ہیں اتنے ہی ہیں جتنا اس وقت ہمارے دونوں اس وقت جو ہیں ہمارے ڈیمز ان کی سٹوریج ہے. اچھا محسن لغاری صاحب, یہ جو معاملہ ہے پانی کا کافی سینسٹیو ہے. اسی پہ 91 اکارڈ بھی ہوا تھا. اس وقت سندھ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو 91 اکارڈ سے بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں. اس موقع پہ جب یہ 91 اکارڈ جب یہ کیا گیا تھا تو پی ایم ایل این کی حکمرانی تھی اور آپ کی وہ اپوزیشن ہے پنجاب میں, تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دونوں جماعتیں مل کے ایک مشترکہ موقف اختیار کریں اور پیپلز پارٹی سے بات کرنے کی کوشش کریں؟ میں تو آپ کے فورم سے یہ بات بھی کہوں گا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ پنجاب میں ہیں وہ بھی یہ بات اٹھ کے سامنے کہیں کہ بھئی یہ پنجاب کے ساتھ اگر ایسے کیا جائے گا تو پیپلز پارٹی کا پنجاب میں بہت بڑا نقصان ہوگا. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو, بلاول صاحب کو, میں زرداری صاحب کو یہ چیز باور کراؤں گا کہ وہ اپنے پارٹی کو سندھ تک کی جماعت تک محدود نہ کریں. یہ جو پانی کم ہو رہا ہے نا جی, یہ ہمارے ساؤتھ پنجاب والے علاقے کا پانی کم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ انڈس کی کمانڈ میں سے پانی پی رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں مظفر گڑھ جہاں پہ آج پیپلز پارٹی کی سیٹیں ہیں, رحیم یار خان جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں ہیں, ڈیرہ غازی خان, یہ جو ساؤتھ والے ہم لوگ ہیں, ہم لوگوں کے علاقے کا پانی جو ہے ہمیں کم مل رہا ہے کیونکہ سندھ والے زیادہ رپورٹ کر رہے ہیں. تو جو بہاول پور کے اندر, جو رحیم یار خان کے اندر, جو ملتان کے اندر, جو ڈیرہ غازی خان کے اندر, جو راجن پور کے اندر, جو مظفر گڑھ کے اندر جو لوگ ہیں, ان کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے
کہ اس غلط رپورٹنگ سے سب سے زیادہ نقصان ان کا ہو رہا ہے. اور آپ کے توسط سے میں پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو یہ کہوں گا, مہربانی کر کے پیپلز پارٹی کو ایک وہ صوبائی جماعت سے بڑا کر کے لے کے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تو اسٹرانگ بیس ہی جو تھا پنجاب ہوا کرتا تھا, یہیں سے سب سے زیادہ وہ سیٹیں لیا کرتے تھے, یہیں سے سب سے زیادہ ان کے ووٹ ہوا. لغاری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. مطلب غلط رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے, پانی کو سٹور بھی نہیں کیا جا رہا ہے, اس سارے معاملے پر بلوچستان کا کیا موقف ہے؟ بات ہوگی آفٹر دس بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں سندھ اور پنجاب کے درمیان جو اس وقت جھگڑا چل رہا ہے پانی کی تقسیم کا. بلوچستان کو کتنا پانی مل رہا ہے؟ محسن لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. لیاقت شہوانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. بلوچستان کو بھی کیا پانی کا مسئلہ فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ آپ کو کیا مکمل آپ کی ضروریات کے مطابق پانی مل رہا ہے؟ جی, ہماری ضروریات تو اپنی جگہ جو ارسا ایگریمنٹ کے تحت جو ہمارا ڈیو رائٹ ہے, آتھورائز رائٹ ہے, وہ بھی سندھ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ہمارا شیئر ہمیں پرووائڈ نہیں کر رہا. اور آج سے نہیں بلکہ 1991 میں جب ارسا ایگریمنٹ ہوا فرام یہ سندھ گورنمنٹ آپ نے کہا نہیں پرووائڈ کر رہا, ذرا اس کو واضح کیجئے گا. جی سندھ گورنمنٹ نہ صرف ہمارا جو آتھورائز شیئر ہے وہ نہیں دے رہا ہے بلکہ ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں اس وقت. اور بالکل بلوچستان کے حوالے سے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے پچھلے سال ہمارے جو منسٹر اریگیشن ہے ان کو واضح الفاظ میں انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کا حصہ ہم پانی پورا نہیں دے سکتے اور ارسا ایگریمنٹ کو اس تناظر میں ہم مانتے ہی نہیں. تو یہ ایک اسٹیٹ آف ڈینائل ہے. اور جب نہیں تو لیگلی تو لیاقت شہوانی صاحب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو پانی دیں. کیا یہ از خود وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پانی نہ دیں, کیونکہ آپ کو تو فیڈرل اکارڈ کے ذریعے پانی ملتا ہے؟ آف کورس بالکل 1991 ارسا ایگریمنٹ کے تحت کوٹا جو الاٹ ہے اس کے مطابق 3.87 ملین ایکڑ فیٹ اینول یہ پانی ہمارا حصہ ہے. لیکن چونکہ اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کبھی اگر پانی کی شارٹیج ہوتی ہے تو کمی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ارسا ایگریمنٹ کے تحت بلوچستان اور کے پی کے ایگزامڈ ہے کسی بھی شارٹیج. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اینڈ ٹیل پہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حصہ آتھورائزڈ ہوتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملتا. پچھلے مہینے ہمارا جو ہے 44% واضح کیجئے گا کہ اگر جیسے کہ آئین پاکستان کے اندر تو بڑا واضح ہے کہ اگر دو صوبوں کے درمیان کوئی تنازع ہو تو اس کا کریکٹ فورم سپریم کورٹ ہے. اگر بلوچستان کو سال ہر سال سندھ سے پانی درست نہیں مل رہا تو کیا بلوچستان کی حکومت نے اس کو اپروپریٹ فورم پہ, سیاست سے باہر کہیں عدالت میں, کسی ریجسٹرکشن میں, کسی لیگل فورم پہ چیلنج کرنے کا سوچا ہے؟ دیکھیں سی سی آئی کا جو فورم ہے وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب, وہاں پر چیف منسٹر صاحبان, موجودہ بلوچستان گورنمنٹ ہم نے بارہا سی سی آئی میں اس ایشو کو ٹیک اپ کیا. پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کے 3 سے 4 جب بھی میٹنگز ہوئے اس ایشو کو ہم نے ریز کیا. وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ ڈائریکٹ ہم نے اس ایشو کو بھی ٹیک اپ کیا. اور اس کے علاوہ پچھلے سال سکر ایئرپورٹ پہ ہمارے جو منسٹر اریگیشن نوزادہ طارق مکی صاحب انہوں نے اس ایشو کو جب ریز کیا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ تو وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں تھے. انہوں نے کہا کہ ہم ارسا ایگریمنٹ کو ان ٹرمز آف دی بلوچستان محسن لغاری صاحب یہ کیا سندھ کے پاس ٹوٹی ہے بند کرنے کی, یا سندھ ہی سارے شکوے سندھ کو ہی کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ آخر یہ بھی تو بات ہے نا, یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اگر ہم اس کو یہ دیکھیں سندھ والے جو ہیں پنجاب جو ان کو پانی ریسیو ہوتا ہے اس کو ڈیلیبریٹلی کانشیسلی انڈر رپورٹ کرتے ہیں. نہیں تو یہ اور جو بیراجز ہیں جنہوں نے پانی دینا ہے بلوچستان کو ان کا کنٹرول جو ہے وہ سندھ والوں کے پاس ہے. جیسے کچھی کنال سے جب جاتا ہے پانی بلوچستان میں وہ تونسا بیراج میں ہے اور 1 کیوسک بھی اس میں کم نہیں ہوا. آپ شہوانی صاحب بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں, آپ کو میں آفیشیل ڈیٹا جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. جاتا بہت کم ہے. تو اس طرح جو کیونکہ اب سندھ والے انڈر رپورٹنگ کر کے پانی بھی زیادہ لے لیتے ہیں اور جو ان کا ڈاؤن سٹریم جو بلوچستان والے ان کا پانی بھی وہ لوگ لے جاتے ہیں. سندھ میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو ان کی نہریں اندر سے سکر ہوئی ہیں. جب زیادہ پانی چھوڑا جاتا ہے نہروں کے کنارے کھائے جاتے ہیں. ہمارے جو دستیاب فورم ہیں ارسا کے بارے میں جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کافی پوسٹیں خالی ہیں اور ہمارا وہ ایک بس پارکنگ کا میدان بنا ہوا ہے جہاں پہ ریٹائرڈ لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس کو ان فورم سے باہر بیٹھ کے پولیٹیکلی حل کرنے کی کوشش کریں تو زیادہ بہتر راستہ نہیں ہوگا جیسے 91 اکارڈ بھی ہوا تھا؟
میں تو آپ سے 100% اس پہ اگری کرتا ہوں کہ آئیں اور آ کے بیٹھیں، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پھر سے دعوت دوں گا مراد علی شاہ صاحب کو، جو سیال صاحب ہیں ان کو، وہ آئیں اور ہمارے ساتھ بات کریں۔ ہمارے تو چیف منسٹر صاحب نے دعوت دی تھی کہ آئیں، آ کے ہمارے بیراجز کو وزٹ کریں، ہمیں بھی اپنے بیراج دیکھنے دیں، ٹرن ڈاؤن ہو گئی۔ میں نے اسمبلی کے اندر سے کھڑے ہو کے دعوت دی تھی کہ سندھ کے پارلیمنٹیرینز آئیں، ہم ان کو ہوسٹ کرتے ہیں اور اپنے تمام 13 بیراجز پہ لے جاتے ہیں اور ان کو ہم اپنا معائنہ کرواتے ہیں۔ انہوں نے وہ بھی اس کو ریجیکٹ کر لیا۔ اب اگر ایک پارٹی جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، ابھی بھی ٹیوزڈے کی جو ہے ایک میٹنگ کال کی ہوئی ہے جس میں سندھ کے سیکریٹری اریگیشن نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جو ایک میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا میری کورٹ کی اپیرنس ہے، ان کو کہا کہ آپ کوئی افسر بھیج دیں نمائندہ، انہوں نے کہا نہیں آ سکتا۔ ان سے کہا گیا کہ زوم کے اوپر میٹنگ کر لیں، انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ جب بیٹھیں گے ہی نہیں تو کیسے اس کا حل نکلے گا؟ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹی وی پہ آ کے کچھ ذرا سخت باتیں کر دیتے ہیں، میں ٹی وی پہ آ کے بورنگ جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ کی اجازت ہے، کیا بلوچستان کو بھی یہی شکوہ ہے سندھ سے؟ کیا سندھ آپ کی بات سن رہی ہے؟ کیا بلوچستان نے سندھ سے بات کی ہے اور کیا رسپانس ملے سر؟ جی بلوچستان نے بارہا، ہم چاہتے ہیں کہ ایمیکیبلی یہ مسئلہ سالو ہو، ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، ہم اینڈ ٹیل پہ ہیں، پانی ہماری ضرورت ہے۔ اس وقت نصیر آباد ڈویژن جو ہمارا فروٹ باسکٹ ہے، جو مینلی کراپس ہمارے یہاں سے اگتے ہیں، اس وقت اریگیشن ایگریکلچر پرپس تو بہت دور کی بات ہے، پینے کا پانی نہیں ہے نصیر آباد ڈویژن میں۔ تھوڑا بہت جو سندھ سے پانی مل رہا ہے ہمیں، وہ ہم ڈرنکنگ پرپس کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارا 6700 کیوسک پانی جو ہے اس مہینے 15 جون آنورڈ یہ ڈیو ہے، لیکن ہمیں جو ہے ہارڈلی اس میں سے 4000 کیوسک جو ہے ایوریج ملے گا، اور اسی طرح کیرتر سے ہمارا 2400 کیوسک پانی ہمیں ملنا ہے، لیکن ہارڈلی اس سے 1600-1700 کیوسک ملیں گے۔ اب 6700 کیوسک پانی کا مطلب ہے 5,08,000 ایکڑ اراضی پہ فصلوں کی آبادی، مطلب شارٹیج ہے، اور سندھ یہ مسئلہ حل بھی نہیں کرنا چاہ رہی اور اس کو پولیٹیکل بھی کر رہی ہے۔ بہت شکریہ ہمارے دونوں مہمانوں کا۔ آئندہ پروگرام میں سیال صاحب سے بھی بات کریں گے۔ یہ تو پنجاب کا اور بلوچستان کا موقف ہے، سندھ کے موقف کو بھی سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، سولوشن میکنگ کی طرف بھی جائیں گے۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔